अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके पास भी स्टोरीज़ हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने लगी हूँ ये एक जंगल के बारे में है जिसकी काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। वो लोग जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे वहाँ औरतों को मिशन पर भेजने की इजाज़त नहीं थी, मगर ये मिशन थोड़ा सा अलग था। यहाँ कम से कम हथियार लेकर जाना था और वैक्सीन के बहाने कुछ मालूमात हासिल करनी थी, इसलिए औरतों की शिरकत बहुत ज़रूरी थी। एक पहाड़ी सिलसिले से गुजर कर एक छोटा सा जंगल नुमा था जो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा और इसके पार वो बस्ती थी जहाँ वैक्सीनेशन और सर्विलेंस करना थी। पहाड़ी सिलसिले से गुजरकर उन्होंने जीप खड़ी कर दी और पैदल चलने लगे क्योंकि जंगल की ज़मीन पर जगह जगह दलदल थी और जीप का सफ़र ख़तरनाक हो सकता था और जंगल में एंट्री का जो रास्ता था वो भी दलदल नुमा था। दोपहर का वक्त था और मजीद की सुस्ती इनकी पेशकदमी सुस्त हो रही थी। अभी उन्होंने कपड़े और हुलिया बदलकर मेडिकल स्टाफ का रूप भी इख्तियार करना था, मगर मजीद की वजह से सारा प्लान चौपट होता नज़र आ रहा था। हालांकि वो इन सबसे ज़्यादा तजर्बाकार था। मजीद का पहुंचना ज़रूरी था क्योंकि आगे एक दलदल थी जिसको पार करने के लिए 2 अफराद का किनारे पर लाइफलाइन यानी रस्सी पकड़कर खड़ा होना भी ज़रूरी था। इन लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि दलदल ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने तैरकर पार करने का फ़ैसला किया। मगर इस तरह जो लोग पानी के अंदर होंगे इनके साथ रस्सी बंधी होगी जिसका सिरा किनारे पर खड़े लोगों के हाथों में होगा। सबसे पहले अनीला और आरिफ को पानी में उतारा गया। वो तैरकर इस दलदलनुमा पानी को पार कर रहे थे, जबकि मजीद फरजाना को अजीब सी नज़रों से देख रहा था। जितना भी अच्छा डिपार्टमेंट हो उसमें एक आध कुत्तानुमा इंसान तो शामिल हो ही जाता है। और इतने में न जाने क्या हुआ कि इनके दोनों साथी जो पानी में उतरे हुए थे डूबने लगे। फरजाना और मजीद ने पूरी कुव्वत से रस्सी खींचकर इनको बाहर निकाला। फरजाना को मजीद पर सख्त गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह अपनी अनीला के करीब खड़ा था और बहाने बहाने से उसको टच कर रहा था। इतने में फरजाना ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की, वो ये कि अनीला की गर्दन पे इसे इंजेक्शन का निशान नज़र आया। शाम के साए बढ़ रहे थे और जंगल का खौफनाक अंधेरा चंद ही घड़ियों में बढ़ने वाला था। जैसे ही बेहोश साथियों के हवास बहाल होना शुरू हुए, फरजाना ने इनसे इंजेक्शन के बारे में पूछा। थोड़ी देर की बहस के बाद ये बात जाहिर हो गई कि इन्हीं की वजह से वो बेहोश होने लगे थे और तैरना भी मुमकिन हो गया। अब इनको मालूम हो चुका था कि कोई इनको देख रहा है और वो नहीं चाहता कि वो आगे बढ़ें। रात इस तरह गुजरी कि 2 पहरा देते और 2 नींद पूरी करते थे। फरजाना सुबह उठी तो खामोशी ने इसका दिल में शक थोड़ा सा पैदा किया। वो बाहर निकली तो इसने हैरत का झटका लगा क्योंकि इसके साथी गायब थे। इसने गन थामे हुए दूसरे खेमे का रुख किया। वहाँ का मंजर इंतहाई खौफनाक था। फरजाना के मुंह से एकदम से चीख निकल गई। खेमे में अनीला की न्यूड लाश पड़ी थी। इसकी हालत से साफ जाहिर हो रहा था कि इसके साथ रेप हुआ है और साथ में जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया है और इस मकसद के लिए इसके मुंह को भी कपड़े से बांधा गया था। मगर फरजाना इस बात पर हैरान थी कि वो इस दौरान जाग क्यों नहीं गई और इसको क्यों छोड़ दिया गया। और मजीद तो चलो हैवान था, मगर आरिफ से उसे ये तवक्को बिल्कुल भी ना थी। फरजाना ने हेड क्वार्टर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की मगर वहाँ पर राब्ता नहीं हो सका। फरजाना ने फैसला किया कि इसे अनीला की लाश का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए ताकि हकीकत मालूम हो सके। इसने दोबारा खेमे में जाने का फ़ैसला किया। अचानक इसके जहन में एक ख्याल आया। उसे याद आया कि अनीला अपने पास फोर्स की तरफ से दिए गए कैमरास के अलावा एक स्पाई कैम भी अपने साथ रखती थी। क्योंकि इसकी एजुकेशन इंजीनियरिंग थी, लिहाजा वो अक्सर छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खुद बनाने की शौकीन थी। फरजाना ने अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को यूज़ करते हुए आखिरकार कैमरा ढूंढ ही लिया। वो एक पानी के प्लास्टिक वाले ग्लास के पीछे रखा हुआ था। इसके निचले हिस्से की बाहरी तरफ काले रंग के 10 गोल धब्बे थे जो कि शायद पेंट किए गए थे। इन्हीं में से एक में कैमरा था जो दूर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था। फरजाना ने कांपते हाथों से ग्लास को डिसअसेंबल किया और कैमरे का कार्ड निकालकर अपने मोबाइल में इंसर्ट कर दिया। वीडियो में उसने देखा कि आरिफ खेमे में सो रहा है
اور تھوڑی دیر بعد انیلا کیمرے میں آتی ہے جو کہ خیمے میں انٹر ہو رہی ہوتی ہے اور خود ہی فورسفلی سب کچھ عارف کے ساتھ کر دیتی ہے۔ اس کے اپنے حواس قابو میں نہیں لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا کوئی جسم بے جان ہو اور اس کو کسی نے کنٹرول کیا ہوا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ وہ عارف کو مار بھی رہی تھی۔ اتنے میں عارف کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ انیلا پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کا انداز بھی انیلا جیسا ہی تھا۔ جب وہ اپنی اپنی مرضی کر چکے ہوتے ہیں تو عارف اور انیلا کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ عارف باہر جاتا ہے اور واپسی پر مجید کو گھسیٹ کر اندر لے آتا ہے جو کہ ابھی بھی بے ہوش ہوتا ہے یا شاید مر چکا تھا۔ پھر انیلا عارف کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے اور اس کے سر پر پیچھے کی طرف سے ایک اینٹ سے وار کر دیتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تب ہی مجید جو کہ شاید اس دوران بے ہوش تھا اب ہوش میں آ گیا تھا۔ وہ انیلا پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے قابو کر کے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیتا ہے اور اس کے منہ کو بھی پٹی سے باندھ دیتا ہے۔ اتنے میں عارف کو ہوش آتا ہے اور اس کے اور مجید کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران اس نے دیکھا کہ مجید اپنی گردن پر ہاتھ رکھتا ہے جیسے کسی چیز نے اسے کاٹ لیا ہو، مگر دوسرے لمحے وہ پینترا بدل کر ایک راڈ اٹھاتا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اس کے سرے پکڑ کر تیزی سے عارف کی گردن پر اس تیزی سے ضرب لگاتا ہے کہ اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خیمے کی تلاشی لیتا ہے اور پروفیشنل چاقو نکال لیتا ہے۔ یہاں فرزانہ کا حیرت ہوئی کہ مجید کی گن اور پسٹل تو انیلا نے نکال لیے ہوں گے اور اسے بے ہوش کرنے کے بعد عارف نے خود کو پسٹل کیوں نہ چلائی اپنے ڈیفنس میں۔ تھوڑی دیر بعد اسے سمجھ آئی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فرزانہ نیند سے بیدار ہو جائے، اس لیے اس نے ایسا کیا کیونکہ وہ یقیناً فرزانہ کو اپنی حوث کا شکار بنانا چاہتا ہوگا، مگر وہ بچ کیسے گئی یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اگلے لمحے کافی تھے کہ فرزانہ کو ایک دم سے وامٹ آ جاتی ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا کیونکہ مجید نے عارف کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھانا شروع کر دیا اور جو جسم بچ گیا وہ گھسیٹ کر باہر لے گیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ واپس آیا اور انیلا کی طرف بڑھا، نہ جانے اس کے ارادے کیا تھے۔ اتنے میں اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے جیسے کسی اذیتناک آواز کو سن کر انسان کرتا ہے۔ پھر وہ باہر کو دوڑ گیا، شاید اسے آواز کی اذیت کا اثر تھا اور اس کو فرزانہ اور انیلا کو دونوں کو چھوڑنا پڑا تھا۔ فرزانہ مضبوط دل کی مالک ہونے کے باوجود رونے لگے۔ اس نے دل پر قابو رکھتے ہوئے انیلا کی لاش کی ویڈیو اور تصاویر بنائی اور اس دوران وہ روتی بھی رہی۔ اس نے دوبارہ ہیڈ کوارٹر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ وہ پورا دن شوق میں رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آنے والی رات بہت عجیب اور خوفناک ہوگی۔ جیسے ہی رات کے سائے بڑھے پورا جنگل انتہائی ہیبت ناک ہو گیا۔ کبھی کبھی کسی جانور کی آواز جنگل کے سناٹا توڑتی اور پھر دوبارہ خاموشی اور ڈر فرزانہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ فرزانہ کو اپنی بیوقوفی پر اب غصہ آنے لگا تھا کہ دن میں اسے واپس پہاڑی سلسلے کی طرف چلا جانا چاہیے تھا، جنگل کو چھوڑ کر، اور اپنی جیپ ڈھونڈ کر ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنی چاہیے تھی، مگر وہ تمام دن شوق میں رہی اور اس کا ذہن معاف رہا تھا، بس وہ روتی ہی رہی تھی پورا دن۔ اتنے میں اسے انسانی قدموں کی آہٹ آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً ایک فیصلہ کیا اور اپنی گن اور دوسرا سامان اور ہتھیار لے کر باہر نکلی اور ایک گھنے درخت پر چڑھ گئی اور نائٹ ویژن میں دوربین لگا کر مانیٹرنگ کرنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ مجید انتہائی خلیے میں اس کے خیمے میں داخل ہوا اور اسے نہ پا کر واپس باہر نکل آیا۔ پھر وہ انیلا کے خیمے میں چلا گیا۔ اگر فرزانہ چاہتی تو ابھی گن سے فائر کر کے اس کا کام تمام کر سکتی تھی، مگر اس نے اپنے دل پر پتھر رکھا کیونکہ کل رات اس کا آواز کا آنا اور مجید کا لوٹ جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ کوئی اس تمام معاملے میں پیچھے بھی تھا۔ اس لیے اس نے انیلا کی لاش کی قربانی دے دی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ مجید کس لیے اندر گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسے مجید کے باہر آتے دیکھا۔ فرزانہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہایت ہی عجیب رات تھی۔ اچانک فرزانہ کو محسوس ہوا کہ جیسے کسی چیز نے اس کی گردن پر کاٹا ہو اور پھر اس کو اپنے بازو پر بھی اسی طرح کا احساس ہوا۔ فرزانہ کو یہ سمجھنے میں تھوڑی ہی دیر لگی کہ یہ کوئی مچھر نما چیز ہے جس کے کاٹنے پر انسان جنسی مریض بن جاتا ہے اور ریپ کرنے کی خواہش آتی ہے۔ فرزانہ کو تھوڑی دیر میں جسم ساکت ہو گیا۔ تھوڑی سی دیر بعد اس کی حالت سنبھلی تو اسے احساس ہوا کہ مجید تو جا چکا ہے۔ اس نے نائٹ ویژن دوربین سے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی فاصلے پر وہ اسے نظر آ گیا۔ تب اس نے پیچھے کی طرف دیکھا۔ فرزانہ اس کا پیچھا کرتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد مجید ایک غار میں چلا گیا۔ فرزانہ نے گھڑی دیکھ کر تقریباً ٹائم دیکھا تو وہ 3 کا ٹائم ہو گیا تھا
اور انتہائی چپکے سے وہ غار کے منہ پر جا پہنچی۔ تھوڑی دیر تک وہ اندر داخل ہو چکی تھی۔ جب وہ ابتدائی راستے سے اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک موڑ دکھائی دیتا ہے۔ وہ جان گئی کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس نے کنفرم کرنے کے لیے ایک پتھر دیوار پر مارا تو 2 گارڈز اس کی طرف آئے تو اس نے سلنسر لگے پسٹل سے دونوں کا کام تمام کر دیا۔ اب وہ بڑی گیلری کے سرے پر کھڑی ہوئی تھی اور اس پر بٹن دبانے لگی۔ یہ بھی انیلا کی ہی چیزوں میں سے اس کو ملا تھا۔ پھر وہاں اس نے ایک چھوٹا سا موبائل ٹائپ کی چیز نکالی اور اس پر بٹن دبانے لگی۔ یہ بھی انیلا کے ہی سامان میں سے تھا۔ پھر اس نے اس کے ایک آگے اپنا موبائل فٹ کر دیا۔ تمام بلڈنگ کی دیواروں کے پار اسے نظر آنے لگا، مگر کچھ ایسا جیسے نیلے رنگ کا ہو اور اس پر لکیروں سے بھی سب کچھ بنا ہو۔ غار کے اندر جو بلڈنگ بنائی گئی تھی وہ غار کے پتھر سے ہی بنی ہوئی تھی، بلکہ ایک الگ مٹیریل استعمال ہوا تھا۔ اگر سب کچھ غار والے موٹے پتھر سے بنایا گیا ہوتا تو یہ ڈیوائس اسے یہ سب کچھ نظر نہ دکھا سکتی۔ بہت خوفناک مناظر تھے۔ وہ اس ڈیوائس کی مدد سے دیواروں کے آر پار دیکھ سکتی تھی۔ اس کو سب کچھ نظر آ رہا تھا، مگر سفید لکیروں کی شکل میں۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہال نما کمرے میں کچھ عورتیں ایک مرد کو اذیت دے رہی ہیں، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر کچھ مرد یہی عمل ایک عورت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایک کمرہ ایسا ہی تھا جس میں مرد اور عورت کی لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ انتہائی بوڑھے لوگوں کو جب اس نے یہ سب کچھ کرتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ اسی مچھر نما کاٹنے کا اثر ہے، مگر فرزانہ کو حیرت اس بات پر تھی کہ اس کو مچھر نما چیز نے کاٹا ہوا 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ کوئی حیوانی خواہش اس کے اندر نہیں جاگی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس نے بھی دیکھا کہ بلڈنگ میں ایک خاص جگہ پر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے۔ تبھی اسے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا۔ ایک کمرہ جس پر کیمرے لگے ہوئے تھے، اس کو زوم کیا اس نے تو اندر سے کچھ میڈیسن کے ڈبے نظر آئے۔ ان کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی دوا ہے جسے اس کو ٹیم نے ابھی دکھائی دیا تھا۔ یہ دوا اکثر جنگلاتی علاقوں میں جانے والے فوجی یا سیاح کھاتے ہیں تاکہ مختلف بیماریوں سے بچا جا سکے، مگر فرزانہ کو اس دوا سے الرجی تھی، لہٰذا اس نے وہ دوا نہیں لی تھی۔ تبھی اس کے دماغ نے اسے بتایا کہ جو یہ دوا کھاتا ہے صرف اسی پر اس مچھر جیسے چیز کا کاٹنے کا اثر ہوتا ہے، اور وہ شخص جن سے جنونی بن جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اس نے دیکھا کہ پاس ہی میں ایک لیب بھی تھی۔ فرزانہ نے اندازہ لگایا کہ ان کی ریسرچ بہت ہائی لیول تک جا پہنچی تھی، کیونکہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ کون سی فریکوینسی والی آواز ایسے مریض کو اپنا غلام بنا سکتی ہے جس سے وہ جھٹ پٹ ان کی طرف دوڑا چلا جائے۔ کیمروں اور سیکیورٹی کا پیٹرن اچھی طرح سے اسٹڈی کرنے کے بعد وہ چھپتی چھپاتی باس کے کمرے تک جا پہنچی، جہاں پر وہ ایک بد نصیب لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ فرزانہ نے اسے اٹھنے کا موقع بھی نہ دیا اور چاقو سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ پھر اس نے اپنے پلان کے اگلے حصے پر عمل کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی اپنی ڈیوائس کے ذریعے باس بولتا نہیں تھا بلکہ کمپیوٹر پر ٹائپ کر کے آرڈر دیتا تھا جس کو کمپیوٹر آواز میں بدل دیتا۔ اس لیے فرزانہ نے پہلے ہتھیاروں پر قائم لوگوں کو حکم دیا کہ وہ 10 دھماکہ خیز بم لے کے آئیں، اس کے ساتھ والے کمرے یعنی کہ باس کے ساتھ والے کمرے میں پہنچا دیں۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ تمام عملہ جیل سے ملحقہ ہال میں جمع ہو جائے، کیونکہ وہاں باس کے اہم اعلان ہو جانے تھے۔ جب وہ سب جمع ہو گئے تو اس نے لیب میں جا کر ساری انفارمیشن اپنے پاس محفوظ کر لی اور اپنی ٹریننگ کو یوز کرتے ہوئے تمام ڈیوائسز کو اس طرح عمارت میں فٹ کیا کہ ایک ہی بٹن میں تمام ڈیوائسز اکٹھی بلاسٹ ہوں اور ہال کے اندر زیادہ نقصان نہ ہو۔ اس کا اصل ٹارگٹ ان تمام لوگوں کے اوپر عمارت کو گرانا تھا۔ پھر فرزانہ نے بٹن دبا دیا۔ آدھے منٹ سے پہلے اسے باہر نکلنا تھا۔ باہر جا کر وہ غار سے کچھ فاصلے پر گن لے کر بیٹھ گئی۔ رات کی تاریکی میں دھماکہ ہوا۔ وہ بہت ہی زبردست دھماکہ ہوتا اور جنگل ایک دفعہ روشن ہو گیا۔ کچھ لوگ باہر نکلنے میں کامیاب بھی ہوئے، جن کو فرزانہ نے گولیوں سے بھون ڈالا۔ فرزانہ کافی دیر جلے ہوئے ڈھیر کے باہر تکتی رہی۔ جو کچھ اس کے بس میں تھا وہ کر چکی تھی۔ اب یہ اوپر والے کا کام تھا کہ وہ اس انفارمیشن سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں جو اس نے لیب سے حاصل کی تھی۔ اگلی صبح وہ اپنی جیپ کے پاس کھڑی تھی۔ عجیب رات اب ختم ہو چکی تھی۔ لسنس، یہ آج کی سٹوری تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔